some features of that constitution. The 1956 constitution was the first constitution of the country. It was passed and it was enforced on 23rd March 1956. The constitution of 1956 was parliamentary type of constitution. There are basically two type of constitutions in democratic run country. One is called presidential form of constitution, and the second is called parliamentary form of constitution. In parliamentary form of constitution, the executive is run by the members who of the parliament, and they also make legislation. There are several countries where presidential form of constitution is running, and there are some other countries where parliamentary form is running. All countries made their constitution keeping in mind their own benefits or their easiness. For example, in America there is a presidential form of constitution, but in Britain there is a parliamentary form of constitution. So our first constitution was the constitution of 1956 was parliamentary type of government was suggested in this constitution. The second point, the second feature of that constitution was that it was a flexible constitution. It was not a rigid constitution. Yeah, you can say that neem lachakdar ain tha. Some constitution which are run in the different countries, these are called rigid constitution. For instance, the Constitution of United States of America, that is called a rigid constitution because here in the United States of America, it is very difficult to amend the constitution. The Constitution of United States of America was enforced in the last decade of 18th century, and so far more than 2 years had been passed. Only 27th amendment had been happened in that country, in that constitution. Only it was amended 27 times. But as far as because this is a rigid constitution, it is very difficult to amend it. For the amendment in the constitution, there is required that 2/3 majority is required in the parliament, and the states, there is also that 3/4 of the state should vote in favor of that amendment. But there are some constitutions which are very, you can say, very flexible. For instance, the Constitution of United Kingdom is very flexible constitution. It is amended by simple majority. तो हमारा जो आइन था ये इन दोनों के बैन था, ना तो बहुत ज्यादा लचकदार था और ना ही बहुत ज्यादा सख्त था. हमारे आइन में 56 का आइन वाज रिक्वायर्ड दैट 2/3 मेजॉरिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी अगर कोई आइन में अमेंडमेंट करती है. Another feature of that constitution was that only there was a unicameral legislature. Unicameral, yak imani mukanana. In some countries, or in some countries suggested that there should be a bicameral legislature. For instance, in the United States of America, in Britain, or in many other countries, usually there would be bicameral constitution, bicameral legislature. के 2 ईवान होते हैं. मसलन आप देखें सेनेट होती है, एक हाउस ऑफ मतलब एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है. लेकिन हमारे यहाँ 56 में और even in 1962 there was a unicameral legislature. Only there was one house, National Assembly, and there was no concept of Senate at that time. So that was the feature of that constitution. Another constitution, the feature of constitution was that जी अच्छा आज मैं ठीक है उर्दू में बात करते हैं. वो असल में कभी कभार ज़हन से निकल जाता है. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम 1956 के आइन की जो मेन है ना फीचर्स वो पढ़ रहे हैं, पहलू की कौन से इसके हैं. तो इसमें हमने जिक्र किया कि इसका एक तो ये था कि यक ईमानी मुकन्नना था, एक हाउस था.
یعنی ہم دیکھیں ابھی بھی ہمارے 1973 کے آئین میں دو کہا گیا کہ دو ایمان ہوں گے نا، قومی اسمبلی اور سینٹ، لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ صرف ایک ایمان ہوگا، تو صرف قومی اسمبلی ہوتی تھی، قومی سینٹ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی، تو ہم پڑھیں گے سینٹ اور قومی اسمبلی کا کیا فنکشن ہے آگے آنے والے لیکچر میں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ نیم لچکدار آئین تھا، کہ نہ تو یہ اتنا سخت تھا کہ اس میں ترمیم نہ ہو سکے جس طرح امریکہ کا آئین ہے، اس میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور نہ ہی یہ اتنا آسان تھا اس میں ترمیم کرنا کہ سر برطانیہ کا ہے. تو برطانیہ میں کوئی بھی آپ نے ترمیم کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، بندے جو بیٹھے ہیں ان میں سے اگر 100 بندہ ہے، 100 میں سے کامن کہہ دیں کہ یہ ترمیم کرنی ہے تو ہو جاتی ہے. لیکن اس میں رکھا گیا کہ 2/3 میجارٹی ضروری ہوگی، یعنی اگر 100 کا ہاؤس ہے، 100 پیپل ہیں، تو ان میں سے 66 جب راضی ہو جائیں گے تو آئین میں ترمیم ہو جائے گی. تو یہ اس میں آئین میں رکھی گئی ہیں، یہ اس کی فیچر سے. پھر اس کے علاوہ جو اس کے ایک اہم فیچر تھا کہ اس میں جو ہے نا پارلیمنٹری فارم، میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے نا وہ سجیسٹ کیا گیا ہے. دنیا میں 2 قسم کے نظام حکومت زیادہ تر چل رہے ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں. ایک ہوتا ہے صدارتی نظام حکومت. صدارتی نظام حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ کا سربراہ صدر ہوتا ہے، اور وہ صدر کسی کو جواب نہیں ہوتا انتظامی امور میں، اور وہی اپنے بندے لگاتا ہے اور ان کو ملک کو چلاتا ہے. لیکن پارلیمانی نظام حکومت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس میں پارلیمنٹ جو ہے نا وہ چلاتی ہے انتظامیہ کو، انتظامی امور بھی پارلیمنٹ خود چلاتی ہے. وزیر اعظم کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ مسٹ بی دی ممبر آف پارلیمنٹ اینڈ آل دی منسٹر آر ریکوائرڈ ٹو بی دی ممبر آف پارلیمنٹ. آپ دیکھیں نا پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ہے، تو وزیر اعظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو. اسی طرح جتنے بھی وزیر ہیں ان کے ذریعے ضروری ہے کہ وہ اپنا پارلیمنٹ کے ممبر ہوں. اس کے بغیر کوئی بندہ وزیر نہیں بن سکتا، منسٹر نہیں بن سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی منسٹر جو ہے یہ ملک کو چلاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پارلیمانی نظام حکومت، اب صدارتی نظام حکومت امریکہ میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر ہیں، وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں. اور اسی طرح جتنے بھی ان کے بندے ہیں وہ باہر سے لیتے ہیں، اپنے کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی کو وہ وزیر بنا سکتے ہیں، کسی کو وہ کسی بھی عہدے پہ لگا سکتے ہیں. لیکن پارلیمانی نظام حکومت میں یہ نہیں ہے کہ وزیر جو ہیں جتنے بھی اہم اداروں کو چلانے والے ہوتے ہیں، جو منسٹر سربراہ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے. تو اس طرح کا یہ فرق ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پارلیمانی نظام حکومت کو سجیسٹ کیا گیا 1956 کے آئین میں. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اہم فیچر ہے اسلامک پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی، several provisions were inserted in the constitution، ٹھیک ہے جی، to make it Islamic. اس کو مثلا یہ کہا گیا کہ ملک کا جو نام ہوگا that would be the Islamic Republic of Pakistan، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ no law shall be enacted which is repugnant to the injection of Quran and Sunnah. ملک میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن کے اور سنت کے متصادم و مخالف ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے آئین میں یہ کہا گیا کہ the president must be a Muslim fellow. No one who is a non-Muslim can become the president. There is a condition for a president that he must be a Muslim fellow. مسلمان کے علاوہ صدر کوئی نہیں بن سکتا. اگرچہ وزیر اعظم کے لیے یہ شرط نہیں رکھی گئی، ہمارے بعد میں آنے والے آئین میں رکھی گئی، لیکن اس وقت صدر کے لیے یہ شرط رکھی گئی. پھر اس طرح یہ کہا گیا کہ ریاست زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے گی، ریاست اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کرے گی. اینڈ دیر آر سیورل ادر پروویژن ان دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آئین میں بہت ساری جو ہے نا اسلامک جو کیا کہتے ہیں پروویژنس، اسلامک دفعات یا آرٹیکل جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ بھی شامل کی ہے. تو یہ کچھ فیچر تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں. مزید آپ بک سے مدد لیں اور پڑھ لیں کہ کون کون سے فیچرز ہیں، اور اس میں آپ فوکس کریں اسلامک پروویژن جو ہے نا ان کو ذرا زیادہ پڑھ لیں. جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ کچھ فیچر مین ہیں کہ اسٹیٹ کا نام کیا ہوگا، صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے جی. اس کے علاوہ زکوٰۃ اور افاق اوقاف کا نظام کیا جائے گا جی. ٹھیک ہے جی. اسلامی تحقیقاتی ادارہ بنائے گا جو مدد کرے گا کہ کس طرح قانون کو اسلامی بنانا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ قرآن سنت کے متصادم کوئی بھی قانون سازی نہیں ہوگی، ہر قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ شرائط تھیں، کچھ کنڈیشن یا کچھ اسلامی دفعات تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں. تو یہ آپ کو مزید آپ اس میں دیکھ لیں.
تو اب ہم آتے ہیں ایوب خان کے جو ہے نا ایرا اس کے بارے میں. As I have already told you in my previous lecture that first martial law in the country was imposed on 7th of October 1958. Sikandar Mirza, who was our first president of the country, he imposed martial law and he appointed General Ayub Khan as the CMLA, ٹھیک ہے نا, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. اچھا اب یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد after some days a difference was arose between سکندر مرزا and ایوب خان. دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. ظاہری بات ہے پاور ایک بندہ رہ سکتا ہے. سکندر مرزا نے مارشل لا تو لگا دیا لیکن اقتدار جو ہے اختیارات جو ہے نا سارے وہ ظاہری بات ہے وزیر اعظم کے پاس اور اس کے پاس چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس اور چیف آف آرمی اسٹاف تو ایوب خان تھے کیونکہ ملک میں مارشل لا تھا. تو کچھ عرصے بعد ایوب نے سوچنا شروع کیا کہ سکندر مرزا تو ایسے ہی ہے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس کو کیوں میں گھر بھیجوں اور مکمل طور پہ اختیارات میں اپنے پاس رکھ لوں. تو اس سلسلے میں ایوب خان نے کیا کیا جی کہ صرف 20 دن کے بعد ہی first martial law was imposed on 7th of October 1958 and on 27th of October, just 20 days after the imposition of martial law, ایوب خان نے یہ کیا جی کہ زبردستی سکندر مرزا سے ریزائن لے لیا اور اس کو بعد میں جلا وطن کر دیا گیا اور اس کو یہاں سے ملک سے باہر بھیج دیا گیا, برطانیہ میں بھیج دیا گیا اور ہولی سولی ملک کے انچارج ہے نا وہ ایوب خان کے پاس اقتدار آ گیا. اچھا ایوب خان جو ہے ان کے دور میں جو ان کا دور جو ہے نا 1958 سے لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ 1969 تک رہا اور اس دور میں انہوں نے مختلف کام کیے. اچھا مثلا ان کا پہلی جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سسٹمیٹیکلی طرح پڑھتے ہیں نا کرانالوجیکلی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو, وہ پڑھیں گے ہم بی ڈی سسٹم. کیا جی بی ڈی سسٹم, بی ڈی stand for basic D democratic, basic democratic system. Basic democratic system was introduced by Ayub Khan. Ayub Khan نے کیا کیا جی, ایوب خان نے in 1959 he introduced basic democratic system. Basic democratic system کیا تھا جی, میں نے آپ کو بتایا کہ ملک میں since inception there was 47 سے لے کے 58 تک مارشل لا لگے تک ملک میں کوئی جنرل الیکشن نیشنل لیول پہ نہیں ہوا, کوئی الیکشن سرے سے ہوا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب یہ ہوا کہ جب ایوب خان آ گئے اقتدار میں تو انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں نا پاکستان کے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو ووٹ بھاگ دیا جائے, لہذا اب ہم یہ انٹروڈیوس کریں گے کہ بی ڈی سسٹم کریں گے, بیسک ڈیموکریٹک. اس میں یہ ہوگا کہ ہر علاقے میں یعنی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کہہ لیں 1000 بندہ جو ہوگا نا ان کے اوپر ایک بندہ نا 1000 بندہ ایک بندے کو نامینیٹ کرے گا راؤنڈ اباؤٹ, اور وہ آگے پھر جو ہے نا قومی اسمبلی کے اور ایون صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ دیں گے. الیکٹورل کالج ہوگا اسے, ٹھیک ہے, یعنی ووٹ دینے کا حق پاکستان میں صرف there would be 80,000 people were allowed to cast their vote. 80,000 بندوں کو ووٹ دینے کا حق ہوگا. 40,000 فرام ایسٹ پاکستان اینڈ 40,000 فرام ویسٹ پاکستان. یہ تھا بیسک ڈیموکریٹ سسٹم. اب 80,000 بندے الیکٹ ہوں گے پورے پاکستان میں سے, ان کو عوام الیکٹ کرے گی اور وہ آگے ووٹ دیں گے. یعنی اگر آپ نے ایم این اے کو ووٹ دینا ہے اپنے حلقے میں تو ایم این اے کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے بلکہ اس کے حلقے کے اندر بی ڈی ممبران جو 10 12 یا 15 ہوں گے صرف وہی اسے ووٹ دیں گے. اسی طرح اگر صدر کو ووٹ دینا ہے تو پورے پاکستان میں سے لوگ اسے ووٹ نہیں دیں گے بٹ بی ڈی ممبر دیں گے, ٹھیک ہے. تو اسے ہر وارڈ بنائی گئی اور ہر وارڈ میں سے ایک پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ الیکشن جیت کے جو آئے گا وہ ہوگا, اور یہیں پھر آگے ان کو یہاں پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لوکل باڈیز جیسے ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے چلانی تھی. تو یہ تھا جی بی ڈی سسٹم جو کہ ایوب خان نے انٹروڈیوس کروایا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا جی کہ ایوب خان نے یہ بی ڈی سسٹم کرا کے تو پھر اس کے علاوہ ایوب خان نے ایک اور بات کہی. اس نے کہا جی کہ یہ جو ملک ہے نا پاکستان, اس کے تمام مسائل کی جو وجہ ہے نا وہ ہے پارلیمانی نظام حکومت. ملک کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت کون ہے. تو پارلیمانی نظام حکومت جو ہے نا دس از ناٹ سوٹیبل فار دی کنٹری, دیر شوڈ بی چینج ان پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ.
تو ایوب خان نے کہا جی کہ میں اب نیا آئین بناؤں گا. اس آئین کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے, پچھلے آئین کی وجہ سے پارلیمانی نظام حکومت سجسٹ کیا گیا تھا, اب ایک نیا آئین بنے گا. تو ایوب خان نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے ذمہ لگایا کہ وہ آئین بنائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 میں ایوب خان نے ملک کو ایک نیا آئین دیا, اور اس کو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دوسرا آئین تھا, کیونکہ پہلے تو 56 میں بنا. اور یہ آئین جو تھا in that constitution there was suggested that there should be presidential form of government. ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ میں آپ کے میسج پڑھ رہا ہوں جی. آپ نے کہا جی بچے ٹاپک کا نام پوچھ رہے ہیں, ابھی میں نے میسج. تو ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے اس میں جو ہے نا, پہلا ہمارا جو بھی آج ٹاپک ہے وہ ہے ایوب ایرا. ٹھیک ہے جی. ایوب ایرا میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے. ایک تو ہم پڑھ رہے ہیں بیسک ڈیموکریٹک سسٹم, پھر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کانسٹیٹیوشن آف 1962, اور اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے انڈسٹریل ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم. ٹھیک ہے نا جی. پھر 1965 کی بات. تو یہ 5-7 ٹاپک ہیں جو ہم پڑھیں گے. ڈیفینیٹلی دیز وڈ ناٹ بی کورڈ ان دیٹ لیکچر, بٹ وی ول کیری آن ان آور نیکسٹ لیکچر. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بھی پڑھیں گے. آج ہم جو ہے نا یہ پڑھ رہے ہیں ایک 56 کا آئین, تو وہ ہمارا پچھلا رہ گیا تھا نا, کہ ظاہری بات اس میں ہم نے کور نہیں کیا, تو وہ اس کو میں نے آپ کو فیچر بتایا. تو آج وہ پڑھ کے ایک تو وہ پڑھا ہے, اور دوسرا آگے جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ کور کر رہا ہے ایوب ایرا کو. ایوب ایرا فرام 1958 to 1969 what were happened. اس میں آگے ایوب ایرا ہے, اور اس میں سب ٹاپک جو ہیں وہ یہی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف 1962, بیسک ڈیموکریٹک سسٹم, ٹھیک ہے, انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ, وار آف 1965, ڈاؤن فال آف ایوب خان. These things we will discuss and we will cover in our lecture. ٹھیک ہے, in this lecture and next to that lecture. یہاں تک تو میں بولوں جی, ابھی آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں, جو آپ کی کوئی بات ہو تو وہ کر لیں. ابھی آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایمبیگوٹی ہوئی تو وہ ذرا کاٹ پوچھیں. You are now muted. کیا آپ مجھے سن رہے ہیں جی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان سے جی بات جی کر رہا ہوں سر. جی فرمائیے. سر سوال آپ سے یہ تھا کہ سر آپ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے جو وزیر ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے جی, اور وہ ایک منسٹری کو چلاتا ہے. تو سر بات اس طرح ہے کہ اب ہمارے جو فائنانس اس کے ہیں منسٹر, وہ تو عبدالحفیظ شیخ صاحب, وہ تو انڈائریکٹلی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ان کا عہدہ تو پھر بھی ایک وزیر کے برابر ہے نا. اگر وہ مدیر بھی ہو گئے تو اتنا بڑا عہدہ پھر پارلیمنٹری سسٹم ان کو کیوں دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ پریزیڈنشل میں ہم وہ رکھتے ہیں, معاون رکھتے ہیں, معاون رکھ رہے ہیں, تو پھر فائدہ کیا ہوا پارلیمنٹری فارم؟ دوسرے سوال کی مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی ہے, باقی لوگ ذرا مائک آف کر دیں. سلمان آپ ذرا دوسرا سوال ریپیٹ کریں, مجھے سمجھ نہیں آئی. سر دوسرا سوال یہ تھا کہ سر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہاں بھی معاون رکھتا ہے پریزیڈنٹ, اور پارلیمنٹری بھی رکھتا ہے معاون, اور ان کے جو پاورز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہوا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا, کہ وہاں بھی معاون پریزیڈنشل میں بھی رکھ رہے ہیں اور پارلیمنٹری میں بھی آپ معاون رکھ رہے ہیں, اور ان کے جو پاور ہیں وہ ایک منسٹر کے ایکول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات سوال آپ سے یہ تھا کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارے آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے کہ وہ 5 جو ہے نا مشیر 5 تک رکھ سکتا ہے نا. اچھا اب وزیر کا درجہ, جو مشیر کا درجہ ہوگا وہ اس کے برابر ہی ہوتا ہے اپنا وزیر کے, لیکن وہ جو مشیر ہوتا ہے وہ 6 منتھ سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, یعنی آئین کی جو سپیرٹ یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ گئی ہے کسی کی مشاورت کی
تو اس کو 6 مہینے کے اندر اندر پھر اس کا بنائے نا جی، پارلیمنٹ کا رکن بنائے. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ 6 مہینے رکھا، ایک دن کے لیے اس کو ہٹایا اور پھر اگلے دن کانٹریکٹ سائن کر کے اسے نیکسٹ لے آئے. تو وہ بندہ اس طرح چلتا رہتا ہے، جس طرح پچھلی حکومت میں کافی عرصہ چلائی رکھا پیپل پارٹی کی حکومت نے رحمان ملک صاحب کو نا انہیں مشیر داخلہ بنایا. تو عبد الحفیظ شیخ جو ہے نا یہ مشیر ہیں. اب جو ہے نا تو اس حوالے سے آئین میں مشیر رکھنے کی اجازت ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ کو کسی اہم مسئلے پہ مصالحت کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بندہ ایکسپرٹ نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو باہر سے مشیر رکھنا پڑے گا. اینڈ مشیر کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ وزیر کے آپ نے بجا فرمایا برابر، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. مثلا بہت سارے اختیارات اس کے پاس نہیں ہوتے. مثلا آپ سمجھیں کہ ایک تو وہ اس کی ٹائم لمٹ ہے، 6 منتھ کے لیے ہوتا ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب کہیں پہ ووٹنگ ہوگی تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. مثلا بجٹ کا سیشن ہے، آئین میں آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو اس میں وہ نہیں ڈال سکتا. تو بہرحال وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پورا ملک چلانا ہے نا. اب مشیر آپ زیادہ سے زیادہ کتنے رکھیں گے؟ 1 4 5 سے زیادہ تو آپ نہیں رکھ سکتے نا. تو یہ اور وہ ویسے بھی یعنی اگر آپ کوئی حکومت ایسا کرتی ہے تو آئین کے سپیریٹ کے خلاف کرتی ہے نا. کہ اصل تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں مشیر والا رکھا گیا کہ وہ پوری کی پوری وزارت کو چلائیں، بلکہ وہ فار دی ٹائم بینگ رکھا گیا ہے. اس کے بعد آپ اسے اگر کرتے ہیں تو اسے سینٹ کے ممبر بنا لیں، جو بھی کریں، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم جو میں نے بتایا کہ آپ کو کہ پارلیمانی نظام حکومت میں پارلیمنٹ ہی چلاتی ہے. آپ دیکھیں کتنے مشیر ہیں جو کہ ٹھیک ہے 2 4 میں ہوں گے، لیکن وہ مشیر بھی ہیں جو وہ وزیر نہیں ہے بلکہ وزیر اس محکمے کا کوئی اور ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو وہ مشیر ہوگا. اچھا آپ جو دوسری آپ نے بتائی ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں بھی جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں، اور آپ نے کیا کہا مطلب ہے معاون رکھ لیتے ہیں، اور اس میں پارلیمانی نظام حکومت میں بھی معاون رکھ لیتے ہیں. تو دونوں میں پھر فرق ہے. دیکھیں جی جو ہے نا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں اس میں جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ اس کا سربراہ صدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو پارلیمنٹ سے باہر، یعنی ایون آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ 8 سے 10 ہزار تک اپائنٹمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بیوروکریسی کی بھی وہی اپائنٹمنٹ کرتا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ وہ کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو لوگ ہو گئے معاون، تو آپ دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا کہ مشیر وہ 5 سے زیادہ اس میں نہیں رکھ سکتا نا، اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں. لیکن امریکن کے جو ہے نا وہ تو سینکڑوں لوگ لیتے ہیں، ہزاروں لوگ، میں نے کہا کہ 8 سے 10 ہزار. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو صدارتی نظام حکومت میں جس طرح ہے وہاں پہ صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو انتظامی ہوتی ہے وہ اس کو جواب نہیں ہوتی، ایگزیکٹو جو ہوتی ہے اس پارلیمنٹ کو جواب نہیں ہوتی بلکہ صدر کو جواب دے ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی انتظامیہ ہو رہی ہے سارے کے سارے لوگ یہ پارلیمنٹ میں جواب دیں. ٹھیک ہے، پھر سیپریشن آف پاور نہیں ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں دیر از سیپریشن آف پاور نا. انتظامیہ علیحدہ ہے اور جو اپنا لیجسلیچر ہے وہ علیحدہ ہے. پارلیمنٹ اس میں صدارتی نظام پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی جو اپنا ہوتا ہے اپنا جو یہ لیجسلیچر ہوتا ہے اسی میں سے ہی ایگزیکٹو کے ممبران دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ از دی ڈفرنٹ. تو بہرحال جی کافی فرق ہے. یعنی معاون آپ اس طرح سے نہ لے کے نا کہ معاون یعنی اب دیکھیں جتنے بھی بندے ہوں گے صدر تو 100 مطلب کہیں تمام منسٹری لگا سکتے ہیں نا، اپنی مرضی سے لگائے گا کہیں سے بھی بندے لے کے. لیکن ہمارے ملک میں تو اب نہیں ہو سکتا. اب دیکھ لینا کتنے بندے ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں، 5 ہوں گے 7 ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ تو باقی تمام لوگ تو الیکٹڈ ہی ہیں نا. تو یہ آئین میں اس لیے رکھا گیا مشیر والی کے کچھ ایکسپرٹ لوگ ہوں اور وہ ان کی ضرورت پڑ جائے تو فار دی ٹائم بینگ ان کو 4 5 ماہ کے لیے رکھ لیا جائے. ٹھیک ہے جی. جی You are now unmuted. You are now muted. سلمان تو کلیئر ہوا؟ یس سر کلیئر ہوا. یس سر. اینی اور اچھا جی جی سر اور ایک کوشچن یہ تھا سر کہ جو 1956 کانسٹیٹیوشن تھا
وہ کس بنیاد پر اسے وہ منسوخ کیا گیا ہے؟ حالانکہ اس کو تو اس کے اوپر ہم نے کوئی نہ تو اس کے اوپر کوئی الیکشن کروایا ہے، اس کو نافذ تو نہیں کروایا، اور اس طریقے سے الیکشن نہیں کروایا، اس کے اوپر پورا نفاذ ہی نہیں ہو سکا، اور نفاذ ہونے سے پہلے اس کو ہم نے ہاں نہیں الیکشن نہیں پر جی اس کی ہاں نافذ تو ہو گیا، دیکھیے نافذ تو ہو گیا کیونکہ دیٹ واز انفورس ان 23 مارچ 1956۔ اب اس آئین کے تحت 59 میں الیکشن ہونے تھے نا، تو الیکشن سے پہلے ہی دیٹ کانسٹیٹیوشن واز ایبروگیٹڈ۔ اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ تو دیکھیں اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ سکندر مرزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پتہ تھا کہ نیکسٹ الیکشن میں مجھے انہوں نے نامینیٹ مطلب ہے مجھے انہوں نے صدر نہیں بنانا، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایبروگیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر جب ایوب خان خود اقتدار میں آئے تو وہ تو اس آئین کے ہی خلاف تھے نا، it was against that کا، وہ کہتا ہے کہ یہ parliamentary form of government is not suitable for our country، ہمارے ملک میں صدارتی نظام حکومت ہونا چاہیے۔ تو ایوب خان تو ویسے سے اس آئین کے خلاف تھے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک وجہ تھی کہ اس آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ دوسری بات آپ دیکھیں مارشل لا آئین ہوگا تو مارشل لا لگ ہی نہیں، مارشل لا جب بھی آئے گا تو آئین کو ایبروگیٹ کریں گے، سسپینڈ کریں گے، اس کا کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، بالکل اسے بحال نہیں رکھ سکتے۔ تو ایبروگیٹ اس لیے کیا گیا کہ اس آئین پہ جو ہماری بیوروکریسی تھی، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ اس پہ بلیو نہیں کرتی تھی پارلیمنٹ۔ جی نیکسٹ۔ اوکے سر، تھینک یو ویری مچ۔ جی کسی اور کا سوال ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تاکہ چلتے ہیں۔ You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You ٹھیک are ہو now گیا۔ muted. اچھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایوب خان نے کمیٹی بنائی، ٹھیک ہے، انڈر دی سپرویژن آف جسٹس شہاب الدین، کہ ملک کے لیے ایک نیا آئین بنایا جائے اور عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے نا وہ آئین بنایا جائے۔ تو بہرحال پھر ایوب خان نے ایک آئین بنایا، اس وقت پارلیمنٹ تو تھی نہیں، تو ایوب خان نے خود، یعنی یہ ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایک سنگل شخص نے قوم کو دیا۔ ایوب خان نے خود اس آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ I gave a constitution to the nation، یہ آئین اس نے دیا۔ اچھا اب ایوب خان کا جو آئین تھا، یہ آئین جو تھا اس کے اگر ہم فیچر دیکھیں تو اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ there was a presidential form of government in that constitution was suggested۔ یہ اس میں کہا گیا جی کہ ملک کا جو نظام ہوگا، اس ملک میں صدارتی نظام حکومت ہوگا۔ اب صدارتی نظام حکومت ڈیفینیٹلی جب بھی ہمارے یہاں ملٹری رولر آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ صدر کا عہدہ پاورفل ہو، صدر کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیارات ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بننا ہی صدر ہوتا ہے جی، وزیر اعظم کو الیکشن لڑ اور وہ بن نہیں سکتے۔ تو دیٹ واز دی ریزن کہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو صدارتی نظام حکومت ہو یا پھر صدر کا عہدہ جو ہے نا اس کو پاورفل کرتے ہیں، یعنی وزیر اعظم کو اختیارات لے کر آئین میں ترمیم کر دیتے ہیں اور وہ صدر کے آفس میں تمام اختیارات لے آتے ہیں، جیسے مشرف صاحب نے کیا، جیسے ضیاء الحق صاحب نے کیا۔ ضیاء الحق صاحب نے 8ویں ترمیم انٹروڈیوس کروائی 1973 کے آئین میں، اور مشرف صاحب نے 17th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے جی کہ ایوب خان نے ایک تو یہ کیا جس آئین میں کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ سجیسٹ کیا، دوسرا دیٹ کانسٹیٹیوشن، اس کانسٹیٹیوشن میں جو ہے نا یک ایمانی مقررہ سجیسٹ کیا گیا کہ جو ہاؤس ہوگا، عموماً پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں 2 ایمانی مقررہ ہوتا ہے۔ دیر آر 2 ہاؤسز، جیسے برطانیہ میں دیکھنے ایک کانگریس ہے، ایک ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے۔ تو یہاں پہ کیا کیا گیا جی کہ یک ایوانی جب ایک ہاؤس رکھا گیا، ایک 1 ہاؤس ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان شروع میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھنے سے انہوں نے بعض ہے، یعنی انہوں نے اسلامک پروویژن کم کی ہیں، مطلب انسرٹ کیے ہیں کانسٹیٹیوشن میں۔ کانسٹیٹیوشن کا نام تھا ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے نا جی، لیکن بعد میں پھر عوامی دباؤ پہ اور پریشر پہ آئین میں پہلی ترمیم کر کے ملک کا نام پھر چینج کیا گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور کچھ اور امینڈمنٹ ڈالی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اسلامک پروویژن سوری ڈالی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صورتحال تھی آئین کی، لیکن یہ آئین جو تھا نا دیٹ واز another feature of that constitution was that this was the rigid constitution of the country۔ یہ ایک جو ہے نا غیر لچکدار آئین تھا، آئین میں ترمیم کرنا مشکل بنا دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ مثلا یہ کہا گیا کہ پہلے جناب اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ایک جو 2/3 میجارٹی والا ایک پہلے سلسلہ تھا،
اس کو چینج کر دیا گیا You are اور now آئین muted. میں ترمیم کو بہت مشکل بنا دی گئی. یار یہ مائک ذرا کائنڈلی آف کر دیں, آپ کی آوازیں آ رہی ہیں. You are now اذان unmuted. You are now muted. تھینکس. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئین کو جب یہ امپلیمنٹ کیا گیا, ٹھیک ہے جی, آپ اس کے اوپر فیچرز اور کچھ چیزیں پڑھ لیں آئین کے 62 کے فیچر, یا کسی دن ہم جو ایک لیکچر میں ہم اکٹھے ویسے ڈسکس کریں گے بھی صحیح. ابھی تو ہم ویسے پڑھ رہے ہیں نا, جتنے بھی آئین بنے ہیں 56, 1962 اور 1973, اس کو کسی ایک لیکچر میں ہم اکٹھے بھی اس کے مختلف فیچرز اور اس کے پروز اینڈ کانس کو وہ ساری چیزیں دیکھیں گے. تو بہرحال مختصراً میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آئین کے بارے میں بتایا. تو اس آئین کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دس کانسٹیٹیوشن واز ناٹ لائکڈ بائی دی اپوزیشن اینڈ پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز پہ تو ایوب خان نے بین لگا دیا تھا, وہ ویسے ناراض تھے, لیکن اس آئین کے حوالے سے بھی ریزرویشن تھے, کیونکہ یہ تھا کہ تھرو دس کانسٹیٹیوشن the office of president was made more powerful. تمام جو اتھارٹی تھی نا, اختیارات, وہ صدر کے آفس میں دے دیے گئے. صدر کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پاورفل بنا دیا گیا. مثلا اس آئین کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 1962 کا آئین ہے یہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح ہے, کہ فیصل آباد کا جو گھنٹہ گھر ہے وہاں پہ جتنے بھی فیصل آباد کے بازار ہیں 8, وہ سارے کے سارے آپ جس بازار میں بھی انٹر ہوں تو آپ گھوم گھما کے کہیں سے بھی آ کے تو وہ آپ آ جاتے ہیں گھنٹہ گھر پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ آئین 62 کا بھی ایسے ہی ہے کہ جتنے بھی اختیارات ہیں نا جو گھوم گھما کر آ کر صدر ایوب پر ختم ہوتے ہیں.